अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की हुक्मरान जमात फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो पाकिस्तान की हुक्मरान जमात है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी PMLN, दोनों ने मिलके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स को कंट्रोल करने के लिए उस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले ही बहुत कमज़ोर है, नाजुक सूरत हाल में है, आलम नज़ा के अंदर है, अदालत लगती नहीं है ज़्यादा ताकतवर किस्म की, उस अदालत की बची कुची जो कॉन्फिडेंस है उसे तबाह करने के लिए, जज साहिबान को खौफ व हरास में डालने के लिए, उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए, डरा के रखने के लिए, एंड दस इस सुप्रीम कोर्ट के पावर डायनामिक्स को अपने हक में कंट्रोल करने के लिए एक नए हमले का आगाज किया है। यह हमला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए किया गया है। इसकी बहुत सी डिटेल्स मेरे पास हैं जो मैं आपसे इस वीलॉग में शेयर करूंगा। आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर खुद अपनी तहकीक करें, इसको सही तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप में से अक्सर लोग जब बड़ी डिसअपॉइंटमेंट में डीमोरलाइज होके बड़े गुस्से से मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जज साहिबान को या जुडिशरी के बारे में आप सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं और आप मायूसी का इजहार करते हैं, गाली गलौच निकालते हैं, लान तान करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल आमिर फारूक साहब, उनसे जो बहुत ज़्यादा लोग बदजन हैं, उनसे बड़ी मायूसी का इजहार करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पावर डायनामिक्स हैं जिनके जरिए हाई कोर्ट के जजेस को और जुडिशरी को कंट्रोल किया जाता है। कि जो वीलॉग इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि मैं वो पावर डायनामिक्स आपके सामने रखूंगा जिसके जरिए वो जो लीवर्स ऑफ कंट्रोल हैं, जिसके जरिए पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एंड टाइम्स सियासी जमातें, बिकॉज इस केस में ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ PMLN मिलके ये चीज करने चली। एक दिन पहले ये खबर आपने अखबारों में पढ़ी होगी, आप में से जो लोग अखबारों को फॉलो करते हैं, कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक जज जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है। उन्हें 14 दिन दिए हैं 10 नवंबर तक कि अपने ऊपर जो इल्जामात और कंप्लेंट्स हैं उसका वो एक रिटन जवाब दाखिल करें। कोई 10 के करीब उनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं। मैं उसकी डिटेल्स भी थोड़ी सी आपसे शेयर करता हूं, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा बताऊं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी कौन है। कुछ तो आप में से लोग वाकिफ होंगे, जाहिर है बहुत से लोग मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो फैसला आपके सामने आया है, जिसमें पांच का जो बेंच था, जिसमें से 4 जज साहिबान ने बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जरूरतमंदाना फैसला किया मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान में सिविलियंस का ट्रायल किसी भी सूरत में नहीं कर सकती। ये वही 102 या 103 सिविलियंस थे जिन्हें May 9 के वाकयात के हवाले से, जो हमारे हिसाब से बहुत ही स्क्रिप्टेड ड्रामा था, उसके हवाले से उनको पकड़ा हुआ है। उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू भी हो चुका हुआ था, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर्मर चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है मंसूर अमान साहब, उन्होंने कमिट किया था कि सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बगैर ऐसा कोई ट्रायल शुरू नहीं होगा। लेकिन फिर जब देखा कि चीफ जस्टिस चेंज हो गए हैं तो वो ट्रायल का आगाज भी कर दिया गया था बन्नू में, बहुत सी जगहों में। लेकिन जो 4 जज साहिबान थे जिन्होंने बहुत ही सख्त उस पर डिसीजन लिखा, या आफरीदी वाहिद थे जिन्होंने डिसीजन के एक हिस्से से इतफाक नहीं किया, बिकॉज ये जो 4 जज साहिबान थे इन्होंने ना सिर्फ इस चीज को कहा कि आप सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते मिलिट्री कोर्ट से, बल्कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के जो सेक्शंस थे, आर्टिकल 2D1 एंड 2, आर्टिकल 2D1 एंड 2 के सेक्शंस हैं वो, उसके अलावा मैं ख्याल 49 की 55 है, उसको भी उन्होंने उड़ा के रख दिया। ये वो पार्ट था जिससे जस्टिस याहिया आफरीदी ने एग्री नहीं किया था। तो वो 4 जज साहिबान कौन थे? उन 4 जज साहिबान में एक इजाजुल एहसन साहब थे, एक आयशा मलिक थी, एक मुनीब अख्तर थे, और एक यही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे। लेकिन मज़ाहिर अली नकवी जो है, उनके खिलाफ जो मुद्दा है वो महज इस वजह से नहीं है बिकॉज उनकी एटीट्यूड के खिलाफ, वैसे तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का 2010 से अगर आप 2022 तक की उनकी प्रोफाइल देखें तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हर समझदार आदमी पाकिस्तान में कोशिश करता है, कि वो इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे रहें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज उस वक्त हुई जब 2022 के पहले चंद महीनों में, गालिबन फरवरी 2022 के अंदर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है उन्होंने एक ऐसा नोट लिखा, एक डिसीजन जो है उसमें उन्होंने ऐसा नोट लिखा जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये कहा कि पंजाब में जो इलेक्शंस का इशू है, 90 दिन के इलेक्शंस का जो इशू है, इसे टेकअप करने की जरूरत है। ये वही नोट था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का, जिसके नतीजे में दी देन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब ने एक 9 मेंबर का बेंच बनाया, जिसने अल्टीमेटली तारीखी फैसला दिया और कहा
کہ جو 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کسی بھی طرح سے وایولیٹ نہیں ہو سکتی ہے اور 90 دن کے اندر پاکستان میں انتخابات جو ہے وہ ہونے چاہیے. سو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا میں نے خاصا آپ سے ایک انٹروڈکشن کرا دیا, اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے ناراض ہو گئی, اور اس کے بعد ان کے خلاف دبادب قسم کے کیسز آنے لگ گئے. ایک ان کے خلاف آپ اگر اخبار میں سٹوری پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ جو 10 کمپلینٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بڑی کمپلینٹس ہیں, یہ بہت ڈیٹیل قسم کی کمپلینٹس ہیں, وہ ایک وکیل میاں داؤد جو ہیں انہوں نے دائر کی ہیں. اب یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں ڈان اخبار اور ٹریبیون کے, جب میاں داؤد کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے پڑھنے والے کو, اپنے ریڈر کو یہ نہیں بتاتے کہ آخر یہ میاں داؤد کون سی شخصیت ہیں. میاں داؤد وہی وکیل ہیں, جب میں بھی نام ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں, محمد نوید جو ہے جو وڈ بی اسیسن تھا, جس نے 3 نومبر 2022 کو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا, اور وہ اکیلا نہیں تھا. ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہاں پہ اور وڈ بی اسیسنز موجود تھے جنہیں بعد میں نہیں پکڑا گیا اور ان کو ڈینائی کیا گیا. لیکن محمد نوید کا جو وکیل تھا, جو محمد نوید کے ساتھ بیٹھا اور جو محمد نوید کی ویڈیو جس نے ریکارڈ کروائی, جو ویڈیو اس کی دکھاتا رہا پوری دنیا کو, جو پاکستان ٹیلی ویژن پہ اس کو 27 منٹ کا محمد نوید جو میاں داؤد کا انٹرویو پبلش ہوا, پھر محمد نوید جو وڈ بی قاتل تھا اس کا چلا. تو یہ میاں داؤد جو ہے یہ اس محمد نوید کا جو وڈ بی اسیسن تھا عمران خان کا, یہ اس کا وکیل تھا, اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے وکیل ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے لنک ہیں. تو یہاں سے چیزیں جو ہیں خاصی کلیئر ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ باقی بھی چارجز دیکھتے ہیں تو وہاں بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تھوڑا سا بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل. اچھا, اب میں پوائنٹس دیکھتے کہ آپ کو بتاتا چلا جاؤں, بیکاز بعض دفعہ چیزیں جو ہے وہ زبانی بولتے ہوئے ذہن سے نکل جاتی ہیں. جب آپ چارجز دیکھیں گے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر لگائے گئے ہیں, اور جو 10 کمپلینٹس ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بیسکلی طور پہ ان چارجز اور کمپلینٹس کو کون پش کر رہا ہے. ایک چارج یہ ہے کہ پرویز الہی نے ایک سٹیج کے اوپر اپنے وکیلوں سے, اور خاص کر کے عابد زبیری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جو پرنسپل سیکرٹری, میرے خیال پتہ نہیں بھٹی ان کا نام تھا, ان کے خلاف جو کیس ہے, ان کا کیس جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس ریلیف کے لیے لگوائیں. یہ ایک ایویڈنس ہے جو شو کرتی ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں وہ ان کا مس کنڈکٹ, حالانکہ کتنی کمزور ایویڈنس ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پرویز الہی نے فون پہ مظاہر علی اکبر نقوی کو کہا کہ مجھے پلیز 5 منٹ کے لیے اپنے گھر آنے دیں, اور وہ ان کو روکتے رہے, لیکن اس کے باوجود پرویز الہی جو ہیں وہ ان کے گھر ان کو ملنے کے لیے چلے گئے. دوسرا چارج. تیسرا چارج یہ, اچھا یہ دونوں جو فون کانورزیشنز ہیں, اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, اس پوائنٹ کو سمجھے. پاکستان کے اندر فون کو ٹیپنگ کی جو کیپیسٹی ہے, جو اتھارٹی ہے, جو پاور ہے, وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسی ISI کے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہے نہیں. پولیس, FIA, کوئی اور پرائیویٹ باڈی جو ہے وہ لوگوں کی فون کانورزیشنز ریکارڈ نہیں کر سکتے, اگر بلکہ کر ہی نہیں سکتے, سمپل ایز دیٹ. تو جب ظاہر ہے کہ ان فون کانورزیشنز کو ریکارڈ کر کے لیک کیا جاتا ہے, تو اس میں کوئی 2+2 کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی یہ ریکارڈ کرتی ہے, وہی اس کو لیک کرتی ہے. اب آگے آ جائے اس پہ. ایک چارج ان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور مختلف جج صاحبان کو میسج دیتے ہیں کہ تاڑے بھتیجے آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. یہ بھی ایک چارج ان کے اوپر ہے. اور ایک چارج ان کے اوپر یہ ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز جو ہیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس اثاثے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں کہ اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ چارجز ٹھیک بھی ہوں گے, ایسٹس بھی ان کے زیادہ ہوں گے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر وہ تمام لوگ جو کسی بھی حیثیت کے اوپر ہیں, وہ جج صاحبان ہیں یا جرنیل صاحبان ہیں, یہ MNAs ہیں, یہ MPAs ہیں, یہ ٹاپ کے آپ کے سول سرونٹ ہیں, پولیس کے افسران ہیں, میڈیا کے بہت سے ٹائکون ہیں, بزنس مین ہیں, وہ سب کی پروفائل کے اندر اس قسم کی کمزوریاں بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں. یہ پورا کا پورا معاشرہ منحاس القوم جو ہے وہ اسی قسم کا ہے. میں آپ کو وہ پارسائی کا یہاں پہ لیکچر نہیں دوں گا, میں کبھی بھی آپ کے ساتھ ایک ان ریئلسٹک بات نہیں کروں گا. پاکستان میں تمام امپورٹنٹ لوگ جو امپورٹنٹ پوزیشنز آکیوپائی کرتے ہیں, ان کی کچھ یا بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں. کوئی جج صاحبان کی اگر اپنی کمزوری نہیں نکلے گی, اس کے اپنے اثاثوں کے معاملے نہیں ہوں گے, ٹیکس کے معاملے نہیں ہوں گے, تو اس کی بیٹی نے یا بیٹے نے کہیں شراب پی ہوگی, اس کی ویڈیو بن جائے گی. کوئی ان کا افیئر ہوگا, اس کی ویڈیو بن گئی ہوگی. اس کی بیوی نے کسی سے بات کر لی ہوگی, اس کی ویڈیو بن جائے گی. اور کچھ نہیں تو مدر ان لا نے کسی سے کوئی ریسپانسبل بات کی ہوگی یا گپ لگا لی ہوگی, اس کی ویڈیو بن جائے گی. یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جس لینس کے اور جس قسم کی اسکروٹنی کے نیچے پاکستان کے پولیٹیشنز کو, میڈیا کے لوگوں کو, سیلیبریٹیز کو, ٹاپ سول سرونٹس کو رکھا جاتا ہے, اگر اسی لینس کے نیچے پاکستان کے جرنیل صاحبان کو, جنرل صاحبان کو رکھا جائے
کہ ان کے گھر والوں کو, ان کے بیٹے بیٹیوں کو, ان کی بیویوں کے کانڈکٹ کو دیکھا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں مجھے خطرہ ہے کہ جس قسم کے اب حالات ہو گئے ہیں, جتنی بدگمانی پیدا ہو چکی ہے, جتنی لوگوں میں ایک غصہ بھی ہے اور ان کے اندر ایک اویئرنیس بھی ہے, تو شاید یہ دن دور نہیں ہے کہ یہ بھی ہوگا. تو جب یہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جب جنرل صاحبان کو اسی لینس کے نیچے رکھا جائے گا جس لینس کے نیچے آج جسٹس مظاہر علی نقوی کو رکھا جا رہا ہے, تو آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی ریولیشنز وہاں پہ ہوں گی. تو یہ اصل ایشو ہے نہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل ایشو نہیں ہے. اصل ریزنز وہ ڈیفائنس ہے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے شو کی 2022 میں اسٹیبلشمنٹ کو پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے. اور پھر یہ بھی ان کے اوپر الزام ہے, اگر آپ ویکیپیڈیا میں انٹری دیکھیں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی, اکثر کسی بھی جج صاحبان کی اتنی بڑی انٹری وہاں پہ ہے نہیں ہے. وہاں پوری انٹری تھوڑا سا اس کو آپ پڑھیں گے نا, صرف ایک دفعہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این کی کسی ریسرچ ٹیم نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر ویکیپیڈیا کی پوری انٹری ڈالی بھی ہے. اور بیسک ایک الزام ان پہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نواز شریف و مریم کے خلاف بہت سے فیصلے کیے ہیں یا ان بینچز کا حصہ تھے جہاں ایسے فیصلے ہوئے. ریسنٹ ڈیسیجن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان 4 یا 5 6 جج صاحبان جو اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں جنہوں نے ایک کریٹیکل ٹون رکھی ہوئی ہے ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ, جو پاکستان کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے اوپر کمر بستہ ہیں, اور جو پچھلے چیف جسٹس کا آنریبل عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, چونکہ مظاہر علی اکبر نقوی ان کے اس میں شامل ہوتے ہیں, اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں, اس لیے انہیں ٹیررائز کرنے کی کوشش ہے اور پریشر ڈال کے گول یہاں پہ ہے کہ ان سے ریزگنیشن جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اچھا, اب براڈر گول کو بھی سمجھنے کیا ہے. جب آپ اگر مظاہر علی اکبر نقوی کا ریزگنیشن حاصل کر لیتے ہیں الٹیمیٹلی, جو ابھی تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا, لگ یہی رہا ہے کہ وہ اس کو فائٹ کریں گے. فائٹ وہ کریں گے تو جو اس وقت صورتحال ہے سپریم کورٹ کی کہ جو بینچ بنے گا وہ 2 سینئر موسٹ ججز بینچ بنائیں گے, جہاں پہ اگر وہ کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا, میرے سامنے ریکارڈ لایا جائے, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب 3 جو جج ہوں گے جو سینئر موسٹ ہیں, اس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں چیف جسٹس, ایک سردار طارق مسعود ہیں, اور ایک اسے کہتے ہیں اس میں اعجاز الاحسن ہے. تو ظاہر ہے کہ 2/1 سے جو کا فیصلہ ہوگا اعجاز الاحسن صاحب, یہاں پہ تھوڑا سا مزید بھی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں. سو جو بینچ بنایا جائے گا مظاہر علی اکبر نقوی کے کیس کو ایگزامن کرنے کے لیے, جس میں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, وہ قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود انشور کریں گے کہ وہ بینچ ٹوٹلی طور پہ بائسڈ ہوگا اور وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف پوزیشن ہوگا. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو 5 ممبران نے فیصلہ کیا اور جہاں شو کوز نوٹس ایشو کیا 1 دن 1.5 دن پہلے, جس کا 10 نومبر تک جواب دینا ہے مظاہر علی اکبر نقوی نے, اس سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ممبران تھے. اس میں ایک چیف جسٹس پاکستان تھے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ایک اعجاز الاحسن صاحب تھے, ایک سردار طارق مسعود تھے, ایک اس کے اندر بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جن کا نام نعیم اختر قاسی ہے, غالباً نعیم اختر, اور ایک اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جناب امیر بھٹی صاحب. اب اس کے بارے میں اخبارات سے آپ کو پتہ چلتا ہے, جو پریس ریلیز ایشو کی گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے, اس میں یہ ہے کہ 3/2 کا فیصلہ ہوا ہے. یہ نہیں لکھا کہ 3 کون تھے 2 کون تھے, لیکن وکلا کے سورسز سے اگر آپ بات کریں گے تو سب کو پتہ ہے کہ جو 3 لوگوں نے مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اور کہا ہے کہ ان کو شو کوز نوٹس ایشو کیا جائے, اس میں ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, ایک سردار طارق مسعود ہیں, اور ایک اس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نعیم اختر صاحب. اور جنہوں نے اس میں مخالفت کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مزید اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ایک اعجاز الاحسن صاحب ہیں اور ایک اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب امیر بھٹی صاحب ہیں. تو آپ کلیئرلی ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے کورٹس کی وہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہے. جس طرح سے یورپ کی ہسٹری کی جو تاریخ ہے اس میں جو بہت بڑی اچیومنٹ بتائی جاتی ہے کہ جب چرچ کی عزت انہوں نے کرنی بند کر دی, ریورنس دینی بند کر دی, تو اس کے بعد ان کے دماغ جو ہیں کھلے. اسی طرح پاکستان میں جو مختلف اداروں کو انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ آف پاکستان کو جس ریورنس سے دیکھا جاتا ہے اور اس ریورنس کی وجہ سے کریٹیکل کوسچنز ریز نہیں کیے جاتے جو اٹھنے چاہیے, وہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو ریورنس کی کا جو پردہ ہے اسے چاک کر دیا جائے اور کریٹیکلی ایگزامن کیا جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ کھلم کھلا پالیٹکس ہے, ورنہ جس قسم کے چارجز مظاہر علی اکبر نقوی پہ لگائے گئے ہیں اس سے زیادہ سنگین چارجز سردار طارق مسعود صاحب کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک خاتون آمنہ ملک نے بہت سی وہاں پہ انہوں نے ایک لمبی چھوٹی ڈیٹیل وہاں پہ بھیجی ہے, لیکن وہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کیا ہے کہ آمنہ ملک کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ تمام چیزیں لے کر آئیں اور روبرو ہو جائیں جناب سردار طارق مسعود صاحب کے, اور جہاں سردار طارق مسعود صاحب کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے یہ حق ہو کہ وہ آمنہ ملک کو گرل کر سکے. ذرا امیجن کریں کہ ایک کمپلیننٹ کو آپ, وہ بھی خاتون, اس کو جب آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں بلائیں گے اور اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے ایک جج جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دستے راست ہیں, ان کے بہت قریب ہیں, ان کے سامنے جب
آمنہ ملک کو بٹھا دیں گے تو آمنہ ملک کی کتنی ایک ہمت, کیپیسٹی اور جرت اور کانفیڈنس رہ جائے گا کہ وہ سردار طارق مسعود کے خلاف وہ چارجز اور کمپلینٹس رکھ سکے, جبکہ سردار طارق مسعود ان کی گریلنگ کر رہے ہوں گے. تو یہ چیزوں کو اس طرح سے کریٹیکلی دیکھیں. لیکن مظاہر علی نقوی کے خلاف کیس پش کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق مسعود جو ہیں وہ آگے. یہ ٹوٹلی ایک اس وقت گروپ پالیٹکس ہے جس میں باہر سے اس کیس کو پش کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این, اور اندر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گروپ ہے جس میں سردار طارق مسعود اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بہت کلوز, ان کی آپس میں ایک بہت کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ہے, وہ اس کیس کو پش کر رہے ہیں. میری اور میں نے جیسا کہ آپ کو ایکسپلین کیا کہ مین گول یہ ہے کہ جب آپ ایک جج کو پھڑکا دیں گے اور اس کو انڈر پریشر لائیں گے, اس کی ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں گے, اس کی ایک عبرت ناک ایگزامپل بنائیں گے, تو باقی سارے جو جج صاحبان ہیں ان کو آپ ڈرائیں گے, آپ ان کو انٹیمیڈیٹ کریں گے, آپ ان کو دکھائیں گے, ان کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے ایک جج کو پھڑکا دیا ہے, اس کا ہم نے کیا حشر کیا, تاکہ باقی سارے جج بھی ڈر جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسکول میں کوئی امیر خاتون گئی اور اس نے کہا کہ جی کہ میرا بچہ کوئی غلطی کر دے تو آپ ایسا کریں کہ اس کے ساتھ والے بچے کو تھپڑ مار دیا کریں تاکہ میرا بچہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ معاملہ خراب ہو گیا, وہ ٹھیک ہو جائے گا, میرا بچہ بڑا نازک قسم کا ہے. تو یہاں پر یہ وہی پالیٹکس ہے, پالیٹکس آف انٹیمیڈیشن, جس کے ذریعے پوری جوڈیشری کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو اب آپ روز جو عامر فاروق صاحب کو بہت لان تان کرتے ہیں, اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بیسکلی طور پہ اگر عامر فاروق صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور جج صاحبان اتنے ڈرے ہوئے ہیں تو اس کی بنیادی محرکات, وجوہات, بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسچوائزیشن جو ہے وہ کیا ہے. میری ریکویسٹ تو یہ ہوگی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے کہ وہ ہر بھی پریشر میں آ کے ریزائن نہ کریں, اس کیس کو اپنی کلمینیشن تک چلنے دیں. یہ اور بات یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکیلز آر ہیویلی پلیسڈ اگینسٹ ہم, بیکاز قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف ہیں, سردار طارق مسعود ان کے خلاف ہیں, پی ایم ایل این کی حکومت ان کے خلاف ہے, حکومت پی ایم ایل این ہی کی ہے. اچھا میں ایک دو چیزیں آپ کو بتانا بھول گیا کہ فروری میں جب میاں داؤد نے ان کے خلاف کمپلینٹ دائر کی تو مارچ میں پی ایم ایل این نے بھی ایک ریفرنس بھیجا, حالانکہ اس وقت حکومت پی ڈی ایم کی تھی, اور پھر مئی کے اندر جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تھی اس نے اتھارٹیز کو, حکومت کو یہ حکم دیا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ڈومینیٹڈ بائی بیسکلی پی ایم ایل این, کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اثاثے جو ہیں وہ بیونڈ مینز ہیں اور اس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جس قسم کا الزام جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, اس سے کہیں زیادہ سنگین الزامات جو تھے وہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ تھے لندن کے فلیٹس کے حوالے سے, اور اس کی ٹھیک ہے اس کی وہاں بھی پالیٹکس انوالو تھی, کوئی شک اس میں نہیں ہے, یہاں بھی پالیٹکس انوالو ہے. اور توقع تو یہ کی جاتی تھی کہ جس طرح سے عمر عطا بندیال صاحب نے کوشش کی میں پوری سپریم کورٹ کو اکٹھا رکھوں اور باقی جج صاحبان کے خلاف پالیٹکس نہ کروں, ان کے اوپر یہی الزام تھا کہ بینچ وہ خود بنا دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کہیں پر بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو باقی بردر ججز کے خلاف استعمال نہیں کیا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے یہ چیز شروع کر دی. اس سے بھی آپ کو کہتے ہیں نا اردو میں کہ ہونہار کیا کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو خود حالانکہ ان کے خلاف ایک پالیٹکس کھیلی گئی, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے بڑے ڈفرنٹ اصول ہوتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کو متحد رکھنے کی کوشش کرتے, کانسٹیٹیوشن کی خاطر, ڈیموکریسی کی خاطر, پاکستان کے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر, لیکن ایسی کوئی بھی چیز بدقسمتی سے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ نہیں کر پا رہے, اور ان کا کلیئر کٹ جھکاؤ جو ہے آپ کو پی ایم ایل این کی طرف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو میری اپیل یہی ہوگی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب سے کہ آپ کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اس کو فائٹ کرنا چاہیے, ڈائنامکس بدل سکتے ہیں. اور میری اپیل ہوگی وکلا سے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے, پروفیشنل گروپ ہے جو حامد خان صاحب کا, ان سے, باقی وکلا سے, کہ اسے عمران خان کا مسئلہ, اسے پی ٹی آئی کا مسئلہ نہ سمجھیں, اس کو بیسکلی طور پہ پاکستان کے آئین, پاکستان کی سپریم کورٹ کے پروٹیکشن کی خاطر اس کو لیں, بیکاز یہاں کلیئرلی طور پہ سپریم کورٹ کو کہ جو ڈائنامکس ہیں, پاور ڈائنامکس ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سپریم کورٹ کو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ صرف فرسٹریشن کا اظہار نہ کیا کریں, اس میں انویسٹ کریں تھوڑا سا ٹائم, اس کو سمجھیں, اس پہ پوزیشن لیں, اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ کے گھروں میں, آپ کے احباب میں جہاں وکلا ہیں, ان کو کنونس کریں کہ اس پہ پاکستان کی وکلا کو سٹینڈ لینا چاہیے, بیکاز یہ مسئلہ کوئی مظاہر علی اکبر نقوی کا نہیں ہے. اگر یہ مظاہر علی اکبر نقوی کا ہی مسئلہ ہوتا جس طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کرپشن کا مسئلہ ہے, ایسٹ بیونڈ مینز ہے, تو کم از کم ہمیں اسے اتنی زیادہ اس میں دلچسپی اور انٹرسٹ نہ ہوتا. یہ مسئلہ کلیئرلی سپریم کورٹ پاکستان کو ڈرانے کا مسئلہ ہے, کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے, اور میں اس کے اوپر مزید انفارمیشن آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. تھینک یو.